अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, समंदरों के पुरसुकून पानियों में बारूद की बू और सफारती ऐवानों में होने वाली खुफिया हलचल ने आलमी मंजरनामे को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। श्रीलंका के करीब ईरानी बहरी जहाज IRIS दीना की तबाही महज एक फौजी वाक़या नहीं बल्कि एक बड़ी जंग का पेश खैमा साबित हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने इस जहाज़ को इंडियन बहरिया का मेहमान करार देते हुए अमरीका पर बगैर किसी वार्निंग के हमले का इल्ज़ाम आयद किया है, जिसमें 80 अफराद मुत्मए अजल बन चुके हैं। ये जहाज़ भारत में होने वाली बैनुल-अक़वामी फ़ौजी मशकों इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में शिरकत के बाद वापस जा रहा था, जिससे अब नई दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान भी एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का दिफा करते हुए दावा किया है कि अगर ये हमला ना किया जाता तो ईरान महज 2 हफ्तों में एटमी हथियार हासिल कर लेता। ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ईरानी क़यादत को तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है ताकि तेहरान की जौहरी ताकत बनने से उसे रोका जा सके। लेकिन इस तमाम तर कशीदगी के पस से पर्दा एक और सनसनीखेज़ कहानी जन्म ले रही है, जहाँ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने इंकशाफ किया है कि CIA और ईरानी इंटेलिजेंस के दरमियान एक तीसरे मुल्क के जरिए खुफिया राब्ते हुए हैं। इन रिपोर्ट्स ने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है, जिन्होंने व्हाइट हाउस से इन खुफिया मुज़ाकरात पर वजाहत मांगी है, क्योंकि इजराइल को खदशा है कि इसके मकासद हासिल होने से कबल ही कोई खुफिया सीज़ फायर ना हो जाए। नाज़रीन, सफारती ऐवानों की इस पोशीदा हलचल ने जहाँ इजराइल को बेचैन किया है, वहीं समंदरी हदूद में जंगी जुनून एक नई इंतहा को छू रहा है। सदर ट्रंप के जारहाना बयान के जवाब में ईरानी पासदारान इंक़लाब ने आबना हुर्मुज़ से तेल की एक बूंद भी ना गुजरने देने की धमकी देकर आलमी मंडियों में खतरे की घंटी बजा दी है, जिसके जवाब में अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस रॉयट ने तजारती जहाज़ों को अस्करी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया एक भरपूर जंग की तरफ बढ़ रही है या ये सब किसी बड़े आलमी समझौते की तैयारी है? क्या भारत के मेहमान जहाज़ पर हमला खित्ते में नई सख्तबंदियों का सबब बनेगा और क्या आबना हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मईशत को ज़मीन बोस कर देगी? इसी मौजू पर हम बात करेंगे। 3 सीनियर सहाफ़ी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तेहरान से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जॉन हुसैन साहब, हमें ज्वाइन कर रही हैं वाशिंगटन से सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आयशा तंजीम साहिबा, और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अनस मलिक साहब, जो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो है कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तमाम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। जॉन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ईरान के ऊपर और ख़ास तौर पे तेहरान के ऊपर जो है इस वक्त ये जंग जो है वो जारी है, सबसे लेटेस्ट अपडेट्स इस वक्त क्या हैं तेहरान के हवाले से? थैंक यू मंसूर साहब, मुझे बुलाने के लिए। बड़ी बेशर्मी से यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने 105 सिविलियन फैसिलिटीज़ को हिट किया है। 21 हॉस्पिटल्स, रेड क्रिसेंट सोसाइटी रिपोर्ट करी कि 21 हॉस्पिटल्स यहाँ पे जो हैं वो अटैक किए गए हैं, और आज़ादी स्क्वायर के ऊपर इन्होंने बड़े बेशर्मी से जो है वो मारा है, जहाँ पे आवाम थी। एंड इट इज़ मतलब कॉन्स्टेंट बॉम्बिंग तो हो रही है ईरान के अंदर, बट एट द सेम टाइम जहाँ पे ये लोग हिट कर रहे हैं, क्योंकि इनका क्लेम ये है कि इन्होंने लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और एयर सुपीरियरिटी और नेवी जो है वो ख़त्म कर दी है, तो जिस बेस के ऊपर ये अटैक करते हैं उन्हीं बेसिस में से फिर मिसाइल्स निकलती हैं, और 18 वेव तकरीबन इस वक्त लॉन्च कर चुका है ईरान, और उसके अंदर 500 से ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया है। 60 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक अहदाफ है जिनको निशाना बनाया है। CIA की फैसिलिटीज पे हिट किया है, डिमोना पे हिट किया है, तेल अवीव, बीरशिवा, यू नेम इट, एवरी सिटी ऑलमोस्ट इज टारगेटेड इन इजराइल। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो भी निगोशिएशंस की बातें आजकल चल रही हैं वो भी मैंने पूछी हैं, क्लियरली मना कर दिया नेगोशिएशन से। खातिमुल अंबिया के कमांडर ने भी बयान दिया है कि अटैक्स कांस्टेंट रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एक कश्ती भी नहीं निकल पाई है। जो यहाँ के अली लारजानी साहब हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी। एंड आई थिंक सेंटिमेंट भी यही है और हालात भी ऐसे हैं कि दे आर कंटिन्यूइंग द अटैक्स एंड दे विल कंटिन्यू द अटैक्स, क्योंकि ये इसको बदले की निस्बत से देख रहे हैं, बदले की हैसियत से देख रहे हैं, जो आयतुल्ला खामनाई को उन्होंने बड़ा बुज़दिली से जो उनको शहादत की है। जॉन, जिस तरह आप मुज़ाकरात के हवाले से कह रहे हैं कि इनकार किया जा रहा है, आप समझते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जब ज़ाहिर बात है जंगी सूरत हाल होती है तो स्ट्रेटेजिकली कोई भी साइड कभी इस बात का इकरार नहीं करती कि हाँ जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक साइन ऑफ वीकनेस के तौर पे भी समझा जाता है। एंड दिस गोज़ फॉर ईरान एज वेल एज अमेरिका एंड इजराइल एज वेल। तो क्या हो सकता है कि ये भी केस हो कि एक्चुअली पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हों, लेकिन पब्लिक डोमेन में यही कहा जाए कि जनाब किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए हम तैयार नहीं हैं? देखें, अच्छा पॉइंट है, बट एट द सेम टाइम मेरा अपना ओपिनियन ये है इस पे कि आपने देखा 2 दफा मुज़ाकरात किए, एक दफा JCPOA एग्रीमेंट किया, और मुज़ाकरात के साथ उन्होंने किस तरीके से बैकस्टैप किया और अटैक किया, और अब तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को कि किसी भी मुज़ाकरात की बात में इनके आना है। तो ये क्लियरली इस पॉइंट पे क्लियर स्टांस है आई थिंक कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे।
نہ صرف یہ ریزن ہے مسٹرسٹ کا، بلکہ ایک ریزن یہ ہے کہ عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے اس وقت وہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر چاہتا بھی ہے مذاکرات کرنا، یا اگر کوئی کرتا بھی ہے اپنی طرف سے مذاکرات، تو اس کو عوام پکڑ کے جو ہے وہ حملہ کرے گی، اس کے اوپر اس کو نشانہ بنائے گی. اتنا غصہ ہیں لوگ یہاں پہ. تو آئی ڈونٹ تھنک، میری اپنی پرسنل نظر میں بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طریقے کا کوئی سینٹیمنٹ ہے کہ مذاکرات ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، کیونکہ عوام شدید غصے میں اس وقت. یہ تو آپ نے تہران کی صورتحال بتائی. واشنگٹن کی طرف اب چلتے ہیں. عائشہ، آپ کے وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ واٹس the mood over there? Obviously جب ایک جنگ کا آغاز ایک فریق کرتا ہے there's an entry strategy, but is there an exit strategy as well? کیونکہ ماضی کے اندر اگر امریکہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ، چاہے ویتنام وار ہو، عراق وار ہو، افغانستان کی وار ہو، امریکہ اس کو سٹارٹ تو کرتا ہے لیکن اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی کے اندر اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ اس وقت امریکہ کے پاس ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو، اور ابھی تک جو ہم نے اوفیشل کامنٹ سنے ہیں، چاہے وہ پیٹ ہیکسٹ صاحب سے ہوں جو ان کے وزیر جنگ ہیں، اب وہ وزیر دفاع نہیں کہتے خود کو، چاہے ہم نے جو وائٹ ہاؤس کی کیرولائن لیوٹ ہے ان کی اسپوکس پرسن ہے، یا خود صدر ٹرمپ سے، ایک بات یہاں پہ سب کہتے ہیں وہ یہ کہ ہمارا جو گول ہے وہ رجیم چینج نہیں ہے. ہاں رجیم اگر بدل جائے خود سے تو بڑا اچھا ہے، لیکن ہم عراق کی طرح رجیم چینج کے لیے جو ہے وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں بھیجیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اب جو ایرانی کرد ہیں جو ابھی تک عراق میں ہیں ان سے کوئی بات ہوئی ہے، حالانکہ ابھی تک ان کی ایران میں کراس کرنے کی جو خبریں تھیں وہ پتہ چلا کہ وہ سچ نہیں تھیں. تو ابھی تک ایرانی کردوں نے کراس نہیں کیا، اور بلکہ میری جو کچھ کرد سورسز سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اس کے جواب میں کیا ملے گا، اسپیشلی جبکہ امریکی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ رجیم چینج کا آپریشن نہیں کرنا چاہتی، بلکہ صدر ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایران میں کوئی تھوڑا ماڈریٹ لیڈر ہو جو بات کرنا چاہے تو ہم بات بھی کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سارے لیڈر جو ہماری نظر میں تھے جن سے ہم بات کر سکتے تھے وہ تو آلریڈی مارے جا چکے ہیں. ابھی کوئی کلیئر اسٹریٹجی بیان نہیں کی ہے یہاں پہ حکومت نے، اور یہی چیز جو یہاں پہ ڈیموکریٹس ہیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جنگ شروع تو کر دی اور اس میں کانگریس کو آپ نے آن بورڈ نہیں لیا، تو اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی. لیکن دوسری طرف جو صدر ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں، اور خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی، ابھی ہم نے دیکھا کہ وار پاورز ریزولوشن کل فیل ہوا امریکہ میں، ریپبلکن پارٹی اپنے صدر کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو ان کے سپورٹرز ہیں، اور فار ایگزامپل فاکس نیوز چینل جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بڑا سپورٹر ہے، وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی ہے کہ آپ جو ہے وہ رجیم چینج کی طرف نہ جائیں، لیکن آپ ایک ایسی رجیم کو جو کہ امریکہ کی بہت بڑی دشمن تھی اور امریکہ مرد آباد کے نعرے ہر وقت لگاتی تھی، کم از کم ان کو اتنا ڈیکیپیٹیٹ کر دیں کہ وہ امریکہ اور ان کے جو ایلائز ہیں خطے میں ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں. لیکن ابھی یہاں پہ جتنے بھی پولز آئے ہیں، ایون فاکس نیوز کا جو بھی پول تھا اس میں بھی امریکنز کی جو میجورٹی ہے وہ یہ وار شروع کرنے کے حق میں نہیں تھی. لیکن یہ لگ یہ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کا کیلکولیشن یہ ہے کہ ابھی مڈ ٹرم الیکشنز 8 مہینے دور ہیں، اور اگر وہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے لیٹ سے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 8 ہفتے، اس میں اگر اس جنگ کو ریپ اپ کر پاتے ہیں تو پھر وہ ایک ایسی جیت کے طور پہ اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ جو وہ کہیں گے کہ جی 4 دہائیوں سے کوئی اور امریکی صدر نہیں کر پایا. تو یہاں پہ یہ حالات ہیں. عائشہ، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بیسکلی ایک گول پوسٹ کو چینج کرنے والی بات ہے؟ کیونکہ اس وار کو آغاز کرنے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے مختلف انٹرویوز ہیں، میڈیا انٹریکشن ہے، جہاں پہ وہ ایکچولی لوگوں جرنلسٹ ان سے کویسچنز کر رہے ہیں کہ جی آپ نے کس کو سوچا ہوا ہے جانشین کے طور پہ یا تبدیلی کے طور پہ، آپ نے کس کو سوچا ہوا ہے؟ اینڈ ہی از ایکچولی آنسرنگ دس کہ ہاں میرے ذہن میں کچھ لوگ ہیں، میں نے ان کے بارے میں سوچا ہوا ہے، دیر آر سم گڈ پیپل جن کو میں لانے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. اور اس کے بعد حکومت مخالف جو مظاہرے ہوئے تھے اسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ان مظاہرین کے لیے جو ہے وہ کئی دفعہ آواز بلند کی، ان کے لیے کہا جناب ان کو گرفتار کرنا بند کرے. کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ امریکہ ایکچولی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آیت اللہ خمینائی کو جب شہید کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں، لبریٹ کرنے کی بات کریں کہ جناب ہمیں وہ آزادی مل گئی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اینڈ پیپل ول گو اگینسٹ دی گورنمنٹ؟ مجھے نہیں پتا کہ گول پوسٹ چینج ہو رہا ہے یا صدر ٹرمپ کی تھنکنگ چینج ہو رہی ہے. ایک چیز جو ہمیں جو ہے خود صدر ٹرمپ کے ریمارک سے اور سٹیو وٹکاف کے ریمارک سے یہ پتا چلی ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ جب جو پچھلی جو 12 ڈے وار ہوئی تھی، جب انہوں نے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پہ
بم گرائے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ جب وہ دوبارہ نیگوشیشنز کی ٹیبل پہ ایران آئے گا تو وہ بہت زیادہ دب کے آئے گا، اور وہ بہت زیادہ نیگوشیشنز میں جو بھی وہ امریکہ چاہے گا وہ مان جائیں گے. اور ہم نے جے ڈی وینس صاحب کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کے انٹرویوز بھی سنے، تو صدر ٹرمپ کو اس بات پہ بہت حیرت ہوئی تھی کہ ہم ان سے جب نیگوشیشن پہ جا رہے ہیں تو یہ ابھی بھی کچھ چیزوں پہ اڑے ہوئے ہیں اور ایک دم سے ہماری ساری شرطیں نہیں مان رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اب یہ خبریں بھی دیکھی ہیں کہ اسرائیل اور کچھ رپورٹس کے مطابق سعودی عربیہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انکریج کر رہا تھا کہ جی ایران پہ حملہ کیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو تھنکنگ تھی کہ ہم ان سے ایک دفعہ بڑا حملہ کریں گے، ہم نیگوشیشن کے لیے جائیں گے کہ ہماری تمام شرائط مان لیں گے اور یہ بات وہیں ختم ہو جائے گی، لیکن جب یہ لگا کہ وہ تمام شرائط نہیں مان رہے اور ساتھ کچھ امریکہ کے خطے میں ایلائز نے بھی انکریج کیا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، ایران اس سے زیادہ کمزور کبھی نہیں رہا تھا پچھلے 40 سال کی تاریخ میں کہ ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے. تو ابھی جو ایک آپ بات کریں گول پوسٹ چینج کرنے کی، آئی ڈونٹ نو ویدر گول پوسٹ چینج ہوا ہے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھنکنگ میں چینج آیا ہے بیسڈ آن کہ جب وہ نیگوشیشنز کے لیے ایران کے ساتھ گئے. انس، اگر ہم چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ایک اسٹریٹجی ایران نے اس مرتبہ چینج کی. اس سے پہلے جو 12 روزہ وہ ایک جنگ ہوئی تھی اس کے اندر بالکل آخری دنوں میں جا کے جو امریکی بیسز تھیں ان کے اوپر ایران نے حملے کیے تھے، لیکن اس مرتبہ جب اس جنگ کا آغاز ہوا تو ایران نے آغاز سے ہی جو ہے امریکی بیسز کو ہٹ کرنا شروع کیا، اور جو مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک ہیں ان سب میں ہی تقریباً جو ہے وہ امریکن بیسز کو ہٹ کرنے کی یا تو کوشش کی گئی یا ایکچولی ہٹ ان کو کیا گیا، خاص طور پہ متحدہ عرب امارات میں، دبئی میں یا ابوظہبی میں جس طرح ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں. ابھی تک ان تمام ممالک کی جانب سے اس جنگ میں باقاعدہ طور پہ شرکت نہیں ہوئی ہے، ایک دفاعی پوزیشن جو ہے وہ لی گئی ہے ان ممالک کی جانب سے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ وہ بھی ایکچولی ایک پلیئر کے طور پہ اس جنگ میں شرکت کرنا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ منصور صاحب فار ہیونگ می آن دی شو. دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ تمام تر ممالک جو ہیں وہ ایک ایسی پوزیشن لیں گے کہ جہاں پر وہ بھی اس کانفلکٹ کا، خاص طور پہ ایک پوائنٹ پہ ایک ٹائم پہ جب اسرائیل اس کانفلکٹ کا ایکٹیولی حصہ ہے تو اس میں وہ اپنی پارٹیسپیشن لے کے آئیں گے. کل ہم نے دیکھا کہ یو اے ای کی جو فیڈرل کونسل ہے ان کا ایک بیان آیا تھا کہ اگر کسی بھی گلف ملک پہ حملہ ہوگا تو وہ تمام تر گلف ممالک کے اوپر کنسیڈر کیا جائے گا، اس کو تصور کیا جائے گا. اور انہوں نے جی سی سی جو گلف کوآپریشن کونسل ہے اس کی ایما کے تحت یہ بیان دینے کی کوشش کی. لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ قطر کا دارالحکومت دوحہ میں دھماکے سنے گئے، اس کے علاوہ کویت میں انکنفرمڈ رپورٹس آئیں، عمان میں انکنفرمڈ رپورٹس آئیں جو کہ بعد میں ایران نے ڈینائی کی. آج گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس جنگ کا دائرہ کار جو ہے وہ مزید وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں، پہلے خبر آئی کہ ترکی کی طرف جو ہے وہ کچھ میزائل داغے گئے ہیں جو کہ آج دوپہر میں ایران کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے ڈینائی کیا. پھر آج صبح خبر آئی کہ آذربائیجان میں جو آٹونومس جو ایریا ہے وہاں پر شہید ڈرونز جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں، اراش ڈرونز بلکہ جو ہیں ایران کی جانب سے وہ بھیجے گئے ہیں، ان کو بھی ڈینائی کیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ جس اینڈ گول کی ہم بات کر رہے ہیں، میرے خیال سے اس جنگ کے اندر اب جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں بہت زیادہ سملیرٹیز روس اور یوکرین کی جنگ کی طرح کی ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں پر جانا تو مقصود ہے کہ جنگ کرنی ہے، وہ تو مقصود ہے، جنگ سے حاصل کیا کرنا ہے وہ منزل جو ہے وہ یا وہ مقصود جو ہے وہ کلیئرٹی نہیں ہے. اور اگر جو کلیئرٹی تھی بھی تو کم از کم وہ پلانز اس طرح سے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ آپ دونوں سائڈوں پہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے بھی جو ایران پر ہو رہے ہیں اور ایران کی جانب سے بھی جو حملے کیے جا رہے ہیں خلیجی ممالک اور اسرائیل کے اوپر، تقریباً ان میں 83% کمی آئی ہے. اور یہ 83% کمی شاید اسی بات کی عکاسی ہے کہ شاید کسی طرح کی کول آف پیریڈ یا کسی طرح کی نیگوسیشنز کی طرف جا رہے ہیں. جو سفارتی ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر کانفلکٹ کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ہوتا ہے، بات چیت کے ذریعے ہی ہوتا ہے. اور یہ کانفلکٹ بھی 7 نہیں تو 10 دن، 10 نہیں تو 14 دن بعد کانفلکٹ بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے نئے آنے والے سپریم انس یہ جو آپ پرسنٹیج بتا رہے ہیں کہ حملوں کے اندر ایک کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ پس پردہ کوئی مذاکرات کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا آپ کے خیال میں دونوں سائٹس کے جو سٹاکس ہیں وہ ایکچولی کم ہو رہے ہیں، انٹرسیپٹرز ہوں یا ڈرونز ہوں، دونوں سائٹس کے آبویسلی وہ سٹاکس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں؟
دیکھیں ایران کے میں ایٹ لیسٹ ایران کے تناظر میں یہ بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے کوریج کی ہے وہاں پر ایکسٹینسولی بھی، اور میں نے ان کے اسٹاک پائلز اور ڈیفنس اسٹاک پائلز دیکھے ہیں ایرانی ملٹری کے، تو کم از کم مجھے نہیں لگتا کہ ایران کی جانب سے جو ہے ایٹ لیسٹ وہ ان کے اسٹاک پائلز ختم ہو رہے ہیں۔ ہم نے خبریں دیکھی ہیں امریکی اخبارات کے اندر کہ شاید امریکی اور برطانوی اخبارات کے اندر کہ شاید جو خلیجی ممالک کے ڈیفنس کے اسٹاک پائلز ہیں، انٹرسیپٹرز ہیں، ان میں کمی آ رہی ہے، لیکن وہ امریکی محکمہ جو جنگ ہے ڈپارٹمنٹ آف وار ان کی جانب سے اس کو ڈینائی کیا گیا۔ میرے پرسنل اسیسمنٹ میں یہی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے پس پردہ بات چیت جاری ہے، جس میں عمان کا بہت زیادہ کردار ہے، شاید جنیوا سوئٹزرلینڈ کا بھی کردار ہو، اور شاید جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان اس کا بھی کردار ہو، کیونکہ پاکستان بھلے ایٹ اے ٹائم جب وہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کی امریکہ کے ساتھ بڑی اچھی بات چیت ہے۔ ابھی گزشتہ روز ہی بلکہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے 2 روز پہلے یہ بات کہی کہ پہلے راؤنڈ کے بعد گویا پچھلے سال کی 12 دن کی جو جنگ تھی اس کے بعد امریکہ اور ایران دونوں کی جانب سے اسلام آباد کا نام پروپوز کیا گیا تھا، اور یہ بات میں بھی آپ کو بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ امریکہ کی جانب سے یہاں تک کہا گیا تھا کہ ہم صرف اسلام آباد کے لیے تیار نہیں بلکہ ہم ابھی ہی اسلام آباد کے لیے تیار ہیں۔ جب 22 جولائی کو وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی تھی سیکرٹری روبیو سے، تو یہ بات اس میٹنگ کے دوران کی گئی تھی، اور اس میٹنگ کے بعد پھر ہم نے دیکھا جب مسعود پزشکیان اسلام آباد آئے تھے، اور اب سید عباس عراقچی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کی جانب سے بھی اس کے اوپر آبادگی ظاہر کی گئی تھی۔ تو کوائٹ نیگوسیشنز، کوائٹ ڈپلومیسی ایٹ پلے ہے۔ میری نظر میں میرے اندازے کے مطابق جو اٹیکس میں کمی آئی ہے وہ انہی کوائٹ نیگوسیشنز یا کوائٹ ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے۔ جان، ظاہری بات ہے کسی بھی جنگ کے اندر یا کسی بھی فائٹ کے اندر جو ہے وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے ہو بلنکس فرسٹ۔ اب یہاں پہ میں ذرا گراؤنڈ سچویشن کے بارے میں ایموشنز اسائڈ، آبویسلی جس طرح بھی آپ تھوڑی دیر پہلے میرے پہلے سوال کے جواب میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عوام کا جو جذبہ ہے وہ اس وقت حب الوطنی کے حوالے سے جو ہے وہ کافی اوپر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگریڈ، لیکن آن گراؤنڈ سچویشن کتنی دیر تک جو ہے وہ آپ کے خیال میں ایران اس بمباری کو سسٹین کر سکتا ہے؟ ہم سویلین انفراسٹرکچرز کی بات کر رہے ہیں، آپ نے ہاسپٹل کا ذکر کیا، اسکولز کی بات کی، آزادی اسکوائر کے اوپر ہونے والی بامبنگ کی آپ نے بات کی، آخر یہ پورا انفراسٹرکچر کتنی دیر تک روز کی اس بمباری کو آپ کے خیال میں برداشت کر پائے گا؟ منصور صاحب، آبویسلی کبھی نہ کبھی تو یہ ختم ہونا ہے، اور نیگوسیشنز ہوں گی، میرے خیال میں بھی ابھی نہیں ہو رہی وہ الگ بات ہے، ہوں گی، لیکن اس کے لیے کچھ پری کنڈیشنز ہیں جو میرے مطابق ایران، جو مجھے تفصیلات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق جو ایران شاید اس کے اندر فلیکسیبلٹی دکھاتے۔ فار ایگزامپل وہ امریکہ کے سامنے ایک کنڈیشن رکھیں گے کہ آپ یہ بیسز جو ہیں جو آپ نے بنائے ہوئے یہ آپ خالی کریں، یہاں بیسز آپ نہیں رکھیں گے، ہمیں تھریٹن نہیں کریں گے، سینکشنز کے اوپر شاید بات ہو، بٹ ابھی فی الحال نیگوسیشنز کا کوئی پلان نہیں ہے۔ یہ تو مجھے کنفرم جتنی بھی میں نے پوچھی ہیں، بیک ڈور ہو سکتا ہے انہوں نے بیک ڈور میں کچھ پری کنڈیشن سیٹ کر دی ہوں کہ ان گراؤنڈز کے اوپر ہم ہو سکتا ہے نیگوشیٹ کریں، تو پری نیگوشیشن کا جو فیز ہے وہ آئی تھنک اس وقت چل رہا ہے، نیگوشیشن کا فیز نہیں چل رہا، یا کوائٹ نیگوشیشن کا فیز نہیں چل رہا میرے جو نظریہ ہے اس کے مطابق۔ دوسرا، کتنا ایران صبر کر سکتا ہے؟ 100 میسلز تو ایران، یہ تو بالکل ہی سب کو پتا ہے کہ بناتا ہے مہینے کی، تقریباً اس سے زیادہ نمبر ہے جو ان آفیشلی جو ملتا ہے وہ اس سے زیادہ ہے، اور جو انہوں نے مسلز اور ڈرونز کے اسٹاک پائل رکھے ہوئے ہیں وہ اتنے انڈر گراؤنڈ رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو پینیٹریٹ امریکہ آسانی سے نہیں کر سکتا۔ دوسری جہاں تک بات رہتی ہے حملوں کی کمی کی اور وہ کیوں ہو رہے ہیں، وہاں پہ مجھے جو تفصیلات موصول ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ کافی خلیجی ممالک نے ایران سے ریکویسٹ کی ہے کہ اب ہم اپنی زمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے، یا ان کے ساتھ ایک فیز چل رہا ہے بات کرنے کا کہ جو دوسرے فورن نیشنلز ہیں، فار ایگزامپل دبئی کے اندر اور بحرین کے اندر اور قطر کے اندر، ان کو ایٹ لیسٹ اتنا اسپیس دیا جائے کہ وہ باہر جا سکیں، وہ اپنے کنٹریز میں ایویکیویٹ کر سکیں۔ آج کے دن بھی ایران کے اندر بھی بمباری کم ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایران کی ناراضگی جو چل رہی ہے خلیجی ممالک سے، اور انڈیا کے ساتھ بھی ابھی آپ دیکھیں انڈیا میں جو ایمبیسڈر ہیں محمد صاحب، جو ایرانی ایمبیسڈر ہیں انڈیا کے، ان سے پوچھا گیا کہ آر یو ان ٹچ ود دی انڈین سائڈ، اینڈ ہی سیڈ دیٹ نو، وی ہیو نو ورڈ، نو میسج۔ جرنلسٹ نے پوچھا وائی از دیئر نو کمیونیکیشن، تو ایمبیسڈر نے جواب دیا یو کین آسک دیم، ایرانین شپ واز انڈیاز گیسٹ yet not a single word from the Modi's government. So emotions aside, everything aside, even on the backdoor channel, when the people fighting the war feel that preconditions have not met for negotiations, تو I don't think کہ وہ negotiations کا جو quiet period ہے وہ start ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی اس وقت
ملک کے اندر ڈو اور ڈائی سچویشن صرف عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ جو لوگ گورننس میں ہیں, جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں ان سارے معاملات کے ساتھ ایوری ڈے لائف میں, وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک ایران اس کے اوپر انکیپیسیٹیٹ ہو سکتا ہے یا اس کو بہت جلدی آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ جو ایران کے اندر پرسسٹنس رکھنے کی ان حملوں کے اندر جو پرابیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے, نہ صرف اسٹاک پائلز کی وجہ سے بلکہ جیسے کہ انس صاحب نے کریکٹلی کہا کہ جس طریقے سے کاؤنٹر بیلنس ایک اکنامکس میں بھی نظر آتا ہے کہ ایک مسل کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے یا ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ملینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اکنامک سفرنگ اینڈ ود دا اسٹریٹ آف ہارمز اینڈ ود ایوری تھنگ گوئنگ آن, I think Iran is going to extend it for now, at least till the preconditions are met. عائشہ, اس سارے معاملے میں یہ تو ایران کے سینٹیمنٹ کی بات ہوئی, میں امریکن سینٹیمنٹ آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا کیونکہ اس مرتبہ if we compare میں this تھوڑا سا منصور تھوڑا سا میں اپنے جو بہت ریسپیکٹفلی انس از اے گریٹ رپورٹر جان صاحب, میں ان سے بہت ریسپیکٹفلی تھوڑا سا دوسری سائڈ بتا دوں کہ یہاں سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, مطلب میں نے ابھی سینٹ کام کا ٹویٹر کھولا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو جیرلڈ فورڈ کیریئر اسٹرائک گروپ ہے کنٹینیوز اراؤنڈ دا کلاک آپریشنز ان سپورٹ آف دس. سو جو امریکہ کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں وہ یہ کہ ان کے اراؤنڈ دا کلاک آپریشنز جاری ہیں. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی اسٹاک پائلز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, تو جتنا ہمیں پتا ہے ایران کے پاس بہت زیادہ اسٹاک پائلز ہیں پر انلمیٹڈ نہیں ہے. جو اندازہ اس جنگ سے بہت پہلے جو اندازہ تھا وہ یہ کہ ان کے پاس 2000 کے قریب بیلسٹک مسلز ہیں, اور 2000 میں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر 1000 فائر ہو چکے ہیں یا مطلب جتنے بھی فائر ہو چکے ہیں, میں ابھی ایک BBC کی سٹوری پڑھ رہی تھی اس میں انہوں نے ایگزیکٹلی کاؤنٹ کیا ہے کہ کتنے فائر ہو چکے ہیں. جو دوسری بات ہے, یاد رکھیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ ایران نے انڈر گراؤنڈ چھپائے ہوں گے, اور جو شاہد ڈرونز ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں, سستے ہیں بنانے, ویئر ہاؤسز میں بنائے جا سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں صحیح ہیں. لیکن خاص طور پہ بیلسٹک مسلز کے کے حوالے سے آپ یہ یاد رکھیں کہ ان کو لانچ کرنا پڑتا ہے, اینڈ دا مومنٹ آپ ان کو لانچ کرتے ہیں وہ کہاں سے لانچ ہوئے وہ لانچ پیڈ نظر آ جاتا ہے. تو جو اب امریکہ اور اسرائیل کی ایئر فورسز کر رہی ہیں, جو کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہماری فل ایئر سپیریورٹی ہے, اس وقت ہم ایران کے فضاؤں میں صبح دوپہر شام رات اڑ سکتے ہیں, تو وہ اراؤنڈ دا کلاک ان لانچرز کو ڈھونڈ کے مار رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایران کے پاس کیپیبلٹی لانگ ہال کی نہیں ہے, لیکن اتنی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے جتنی شاید میرے ساتھی دوست بتا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, کچھ چیزیں تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایران میں بہت اسٹرانگ ہے. آپ نے بیٹھے بیٹھے ایران کے ٹاپ کوئی 50 کے قریب لیڈر اڑا دیے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حماس کا ٹاپ لیڈر کو آپ نے تہران میں اڑا دیا. اس سے پہلے ہم نے پیجر اٹیکس دیکھے. تو ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ فیکٹس ہیں جو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. So we have to be matlab open-eyed about this conflict. That is exactly what I was going to ask you as well. اچھا کیا آپ نے ریئلسٹک گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اس طرف آپ نے اشارہ کیا. میرا اسی حوالے سے ایکچولی میرا کویشچن بھی آپ سے یہی تھا کہ گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اس کے بارے میں امریکن پبلک اس وقت کیا سوچ رہی ہے. بیکاز میں نے ایک دو سرویز میں نے دیکھے ہیں, خاص طور پہ غالباً فاکس نیوز کا ایک سروے تھا جس میں میجورٹی عوام جو ہے وہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی اس جنگ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے. ون, پلیز ڈو ٹیل می اف دیٹس دا کیس. اینڈ سیکنڈلی, اس مرتبہ اف یو کمپیئر دیٹ ود افغانستان یا اف یو کمپیئر دیٹ ود عراق, اس مرتبہ اس جنگ کے اندر صرف 2 کھلاڑی ایک سائڈ کے اوپر ہیں, یعنی کہ اسرائیل اور امریکہ, لیکن دیگر جو فورسز ہیں وہ ان کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہی, آن گراؤنڈ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی. یورپین کنٹریز کو آپ نے دیکھا وہ ان کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہی. تو یہی گراؤنڈ ریالٹی ہے یا از دیٹ ڈفرنٹ؟ دیکھیں تھوڑی سی نوانسڈ ہے گراؤنڈ ریالٹی اس سے زیادہ. پہلی بات تو یہ کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی کرنٹ اوپینین پولز میں امریکی جو پبلک ہے وہ اس جنگ کے حق میں نہیں ہے. وہ مڈل ایسٹ جنگوں سے پہلے ہی تنگ ہیں, انہیں عراق اور افغانستان کی جنگیں یاد ہیں, اور وہ ایک اینڈلیس وار کی طرف نہیں جانا چاہتے. لیکن اس میں بھی ابھی جو صدر ٹرمپ کی جو ریپبلکن بیس ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو جب آپ ان سروس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو زیادہ جو اپوزیشن ہے وہ ڈیموکریٹس کی طرف سے آ رہی ہے, اور انڈیپینڈنٹس بھی 60-40 ڈیوائیڈڈ ہیں. جو ریپبلکنز ہیں وہ ابھی تک صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو صدر ٹرمپ کا کیلکولیشن ہے کہ ابھی 8 مہینے ہیں مڈ ٹرم میں, تو تب تک وہ حالات سنبھال لیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی, دوسری بات جو آپ نے کی اس میں دیکھیں امریکہ کے ساتھ اس وقت کچھ ایسے ملک کھڑے ہیں جو اوپنلی امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن بیہائنڈ دا سینز اب آپ ساری گلف ملکوں کو اٹھا لیں, سعودی عربیہ, UAE, قطر,
کویت, یہ سارے ملک ایسے ہیں جس میں امریکہ کی بیسز ہیں, اور یہ سارے ملک ایسے ہیں جو ڈیفینسو وہ ہتھیار یوز کر رہے ہیں جو انہوں نے امریکہ سے ہی خریدے ہیں. ٹھیک ہے وہ ایران پہ اٹیک نہیں کریں گے, کرنا نہیں چاہتے, وہ اس جنگ کو بڑھانا نہیں چاہتے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ ایک اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ اگر امریکہ کو انہیں ڈیفینڈ کرنا پڑتا تو اس کے اور میزائلز یوز ہوتے. وہ جو کہ جنرل ڈان کین نے اپنی کل کی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمارے ساتھی اپنے دفاع خود کر رہے ہیں, تو دیٹ از ہماری بچت ہو رہی ہے, ہمارے میزائلز کی, ہمارے ریسورسز کی. اس کے علاوہ بیہائنڈ کلوز ڈورز کیا کوآپریشن چل رہی ہے ہمیں نہیں پتا. لیکن ایک دوسری چیز یاد رکھیں, اگین کھلی آنکھوں سے اگر آپ دنیا کو دیکھیں, گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت تک کھل کے ایران کے, ابھی ہم نے دیکھا چائنیز اینوائے مڈل ایسٹ جا رہے ہیں کرنے کے لیے, رشیا نے بھی بیانات دیے, لیکن ملٹریلی اس وقت ایران اکیلا کھڑا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا. بالکل ٹھیک. لیٹ می ہیو اے ورڈ آن دس فرام جان. جان, گراؤنڈ ریالٹی تو ابھی جس طرح عائشہ بتا رہی تھی حقیقت ہے, مطلب آپ نے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے سب کو ایک ہی جگہ ٹارگٹ کر کے جو ہے مارا گیا. اس کے بعد جو پیجر کے ذریعے جو جس طرح اٹیکس ہوئے وہ ان کے سامنے ہے. جو انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق انہوں نے جو ایرانی لیڈرشپ تھی اس کو بڑے طریقے سے جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اور گراؤنڈ ریالٹی میں واقعی جہاں پہ اگر ہم صرف امریکہ اور اسرائیل کی بات کرتے ہیں, وہیں پہ ایران کے ساتھ بھی جو ہے کوئی اور ملک گراؤنڈ پہ جا کے کم از کم ان کو سپورٹ نہیں کر رہا, بائی ورڈ جو ہے وہ ضرور سپورٹ کر رہے ہیں. منصور صاحب, کیپنگ ایموشنز اسائڈ, میں بڑا آبجیکٹ کو دیکھتا ہوں. بھلے جذبات تو ہیں میرے بھی, بھلے جرنلسٹ ہوں, لیکن ظاہر سی بات ہے آئی ایم این افیکٹو ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم. سو دا تھنگ از دیٹ پہلے بہت ساری باتیں بہت بڑے بڑے لوگوں نے کی کہ ایران کے اندر اسٹریٹ آف ہارموز بند کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, یا ایران کے اندر آئرن ڈوم کو پینیٹریٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, ایران کے اندر ریجیم چینج ہو جائے گا اور ایران کے اندر لوگ باہر آ جائیں گے. انفارچونیٹلی آل آف دیز ریزنیبل آلدو دے آر ا بٹ چارجڈ اسیسمنٹس, کیونکہ مس کیلکولیشن کا ایلیمنٹ ان کے اندر ہمیشہ ہوتا ہے. ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ایران نے جتنی بھی چیزیں ایکسپیکٹڈ تھیں ایران سے, ان چیزوں کو پروف کیا کہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں. آن گراؤنڈ ریالٹیز ایران میں ایٹ لیسٹ جو پوری الگ دنیا ہے, آئی ایم شیور باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے, بٹ جتنے بھی خیالات بنائے جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, آئی تھنک اس کو چینج کر دیا گیا ہے. اور ڈسپائٹ آل آف دی سکسیسفل لیڈرشپ, 12 دن کی جنگ میں بھی لیڈرشپ پوری ختم کر دی گئی تھی, پھر بھی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں کیا ہوا تھا کہ ان کو قطر کو بولنا پڑا کہ پلیز ان کو سیز فائر کرائیں, ہمارے اسٹاک پائل ختم ہو رہے ہیں. وی سو اگین اینڈ اگین کہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ لیڈرشپ کو ختم کر دیا ہے یا جو بھی چیزیں ہو گئی ہیں. الٹیمیٹلی دا ڈیسائڈنگ فیکٹر از دا ول آف دا پیپل ہو آر فائٹنگ آن دا گراؤنڈ, دیئر چین آف کمانڈ ان ٹرمز, ناٹ ان ٹرمز آف دا پرسنالٹیز دیٹ آر لیڈنگ اٹ, بٹ ان ٹرمز آف دا پالیسیز اینڈ ان ٹرمز آف دا اسٹریٹجیز دیٹ دے آر ڈیلنگ ود. تو یہ چیز ایران کے ساتھ الگ ہے کیونکہ یہاں پہ لیئرڈ سسٹم ہے اور ایک الگ طریقے سے, بالکل الگ طریقے سے یہ ملک کام کر رہا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ریزنیبل انالیسس ہمیں مل سکتا ہے اس پرسپیکٹو میں. ہو سکتا ہے کہ بالکل ایران ہار بھی جائے یہ جنگ, لیکن ابھی تک جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ ایران سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایران کے اندر ایسا ایسا ہوگا, ویسا نہیں ہوا ہے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, یا وقت چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ, عائشہ تنظیم, جان حسین اور انس ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. انس, آپ کی نظر میں اس جنگ کو جیتنے یا ہارنے کی چیک لسٹ کیا ہوگی؟ کس طرح تصور کیا جائے گا کہ ایک فریق جو ہے وہ یہ جنگ جیتا ہے یا وہ یہ جنگ ایکچولی ہارا ہے؟ ہاؤ ول وی ڈیسائیڈ دیٹ؟ میرے خیال سے کوئی ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہوگا اس پرٹیکولر جنگ کو لے کے, کیونکہ وہی بات ہے کہ اینڈ گولز کیا ہیں, کس کے ہیں, کسی کو کلیئرٹی نہیں ہے, نہ ایران کو کلیئرٹی ہے, نہ امریکہ کو کلیئرٹی کہ وہ چاہتے کیا ہیں. لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں اگین جیسے ہماری بات شروع ہوئی تھی, سرکلنگ بیک ٹو دیٹ, کہ میری سینئر ایرانی عہدیداروں سے بات ہوئی ہے, ایک چینج آف ٹون ان میں نے ضرور نوٹس کیا ہے. خلیجی ممالک کی جانب سے بھی ایک چینج آف ٹون دیکھا ہے. اور اگر اس کا سب سے بڑا آپ کو میٹرک دکھاؤں تو کے بارے میں بتاؤں تو میں نے ایک بڑی سینئر ایرانی عہدیدار سے پوچھا کہ آج بھی, گزشتہ روز بھی, کیا آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ این آئی فار این آئی آپ کریں گے, کہ آپ بدلہ لیں گے امریکہ سے سپریم لیڈر کی موت کا, سپریم لیڈر کو اساسینیٹ کرنے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دہشت گرد ملک نہیں
نہیں ہیں, دہشت گردی امریکہ کی جانب سے کی گئی ہے اور ہم ریشنلٹی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اب یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈپارچر ہے جو کہ ایران نے پہلے دن اپنی پوزیشن لی تھی کہ وہ ہر طرح کا بدلہ, ہر طرح کا ریونج جو ہے وہ لیں گے اور لینا چاہیں گے. 6 دن کے اندر ہم نے یہ چینج ان پوزیشنز دیکھا ہے. میرے خیال سے اگلے 10 دن کے اندر یا ایک ہفتے سے 10 دن کے اندر یہی لوگ جو اس وقت ایرانی لیڈرشپ کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی, یہی لوگ جو ہے وہ بات چیت بھی آتھرائز کریں گے, چاہے وہ سپریم لیڈر کے آفس کے لوگ ہوں یا انر کاؤنسل کے لوگ ہوں, اور بات چیت کا سلسلہ کسی تیسرے ملک میں وہی سے چلے گا. جو بڑا پرابلم ہوگا وہ ہوگا ٹرسٹ کا, کہ بات چیت سنسیریٹی کے اندر ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, اور یہ ٹرسٹ کا اونس امریکہ کے اوپر لائے کرے گا. کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی پچھلے سال جون میں جب یہ 12 دن کی جنگ ہوئی تب بھی مذاکرات چل رہے تھے, تو مذاکرات کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور نیگوشیٹنگ ٹیبل کو لٹرلی نیگوشیٹنگ ٹیبل کو ہی تباہ کر دیا اور تمام تر لوگوں کو ہی اکھاڑ پچھاڑ کر دی. اس بار بھی مذاکرات چل رہے تھے, اس بار بھی نیگوشیٹنگ ٹیبل کو انہوں نے اکھاڑ پچھاڑ کر دی حملہ کر کے. تو دیکھنا یہ کہ امریکہ کے اوپر جو امریکی گارنٹیز ہے وہ کون لینے کو تیار ہے, کیونکہ ایران کے لیے تو گارنٹیز لینے کے لیے خطے کے ممالک بشمول پاکستان کے وہ ضرور آ جائیں گے, امریکہ کی گارنٹی کون لینے کو تیار ہوگا؟ منصور صاحب, اس سارے معاملے میں عائشہ آپ سمجھتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی ایک سٹاپ واچ جو ہے وہ چل رہی ہے اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ دس از دا ریڈ لائن, مجھے اس سے پہلے جو ہے آئی ہیو ٹو ریپ دس اپ, یا ایکچولی یہ ہفتوں کا نہیں بلکہ مہینوں کا ایک کھیل ہے جو اس وقت امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لے کے آگے چلنا چاہتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ کون سا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ دا امیرکنز ول تھنک اور ڈونلڈ ٹرمپ ول تھنک, جس طرح بھی آپ نے پہلے کہا کہ 8 مہینے کے بعد جو ہے وہ الیکشنز کے اوپر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے ایک بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی. واٹ کوڈ بی دیٹ اچیومنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ یہ سوچے کہ میں اپنے ووٹر کو جا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ یہ میں نے ایران کے اندر جنگ شروع کی اینڈ دس از واٹ آئی ہیو اچیوڈ. دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ایک بہت سیریس سٹاپ واچ چل رہی ہے اور جس کے لیے ان پہ انٹرنل پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا, اور وہ ہے مڈ ٹرم الیکشنز. سو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک طرح سے تو انہوں نے اپنی بیس سے کہا تھا کہ میں مڈل ایسٹ وارز نہیں کرنا چاہتا, اور ان کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ یہ وینزویلا کی طرح کا, اور جو کہ انہوں نے جو کچھ لوگ قریب ہیں ان کے ذہن میں تھا بھی کہ یہ وینزویلا کی طرح کا شاید آپریشن ہوگا, ہم سینئر لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کریں گے اور جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہوگی وہ ہم سے بات کر لے گی, اور پھر اس کے بعد ہم اسی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو وہیں چھوڑ دیں گے اور ہم وہاں سے نکل جائیں گے اور ہم اسے جیت ڈکلیئر کر دیں گے. ابھی بھی اگر ایران کی کوئی سیکنڈ یا تھرڈ یا فورتھ ٹیئر لیڈرشپ بات کرنے کو تیار ہو جائے امریکہ سے, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید ان سے بات کر کے وینزویلا کی طرح ہی اسے وکٹری ڈکلیئر کر دیں اور وہاں سے نکل جائیں. لیکن اگر ایران اس کو جو ہے کھینچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اگین بات یہ نہیں ہے کہ وہ 10 میزائل مارتا ہے یا 1 مارتا ہے دن کا, آئی تھنک وہ بھی اپنے میزائل کنزرو کر رہے ہیں. اگر وہ دن کا 1 یا 2 دن کا 1 بھی مارتے ہیں, لیکن ایک خطے میں ایک انسرٹنٹی رہتی ہے کہ جہاز اڑ سکتے ہیں نہیں, شپس سفر کر سکتی ہیں یا نہیں, تو اس سے ایک کاسٹ بڑھنی شروع ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں نا, آئل کی قیمت امریکہ میں ایک ہفتے میں 20 سینٹ بڑھی ہے. اگر یہ اس سے زیادہ بڑھتی ہے, آئل کی پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, تو یہاں پہ لوگ انفلیشنری پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور امریکی جو سروس ممبرز ہیں ان کی ہلاکتیں ہوتی ہیں, اس سے پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور جو مڈ ٹرم قریب آتے جائیں گے, اگر امریکہ اس جنگ میں انوالوڈ ہے مڈ ٹرمز تک, تو اس کا کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جسے آپ سٹاپ واچ کہہ لیں, یا یہ کہ صدر ٹرمپ بھی چاہیں گے کہ اس جنگ کو جتنا جلدی ریپ اپ کر سکیں وہ کر دیں. انس, انہوں نے ابھی تیل کی قیمتوں کا انہوں نے ذکر کیا, اینڈ عائشہ واز ٹیلنگ اس کہ 20 سینٹ جو ہے وہاں پہ پرائسز بڑھی ہیں, اور آبویسلی ابھی پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک اس کی ہیٹ محسوس ہو رہی ہے. مطلب سٹاک پائلز کی بات ہو رہی ہے کہ کتنا یہاں پہ سٹاک ہمارے پاس موجود ہے, کتنے ہفتوں کا ہے یا 1 مہینے کا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اگلی دفعہ اس کی ایک پرائس بھی جو ہے اس کے اندر بھی ایک سگنیفیکنٹ جمپ آ سکتا ہے, پیٹرول کی قیمتوں کے اندر جمپ آ سکتا ہے. بٹ پاکستان از ناٹ دا اونلی کیس نا, یہاں پہ دیگر پوری دنیا کے اندر جو جہاں سے آئل سپلائی ہوتی ہے آپ نے ہرمز سے, تو اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اوپر بھی ایک پریشر ڈیولپ کیا جائے گا کہ جی سٹاپ اٹ, اس کو ختم کرے اس چیز کو, بیکاز اب ہماری اکانومیز جو ہیں اس کی وجہ سے بہت سفر کر رہی ہیں.
دیکھیں اس کا سب سے زیادہ پریشر جو ہے وہ یورپین پارٹنرز کی طرف سے آئے گا. اور کیوں آئے گا؟ کیونکہ اس چیز کا الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے وہ رشیا بنے گا. رشین کروڈ جو ہے جو کافی زیادہ سینکشنز ہٹ تھا پچھلے 4 سال میں. ہم نے دیکھا کہ جب رشیا کی یوکرین کے اوپر انویژن ہوئی اور رشین کروڈ کے اوپر کافی زیادہ سینکشنز لگی, رشیا ایز اے کنٹری کے اوپر کافی زیادہ سینکشنز لگی, جس کا یورپ کے اوپر کافی زیادہ امپیکٹ آیا. تو میرے خیال سے یہ پریشر جو ہے, یہ پریشر والو جو ہے وہ یورپین پارٹنرز کی جانب سے بنایا جائے گا امریکہ کی طرف, کہ کسی نہ کسی طرح اس جنگ کو کسی طرح پیسیفائی کیا جائے, نہ کہ اس جنگ کا الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے وہ رشین اکانومی ہو. اور وہ دیٹ از سم تھنگ جو یورپین یونین یا یورپین پارٹنرز کسی بھی طرح سے نہیں چاہیں گے کہ اس جنگ کا جو مانیٹری بینیفیشری ہو وہ کسی طرح سے رشیا نکل آئے. منصور صاحب بہت شکریہ انس ملک. عائشہ تنظیم اور جان حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی جہاں پہ جنگ کی آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, امریکہ کے اندر سینٹیمنٹ کیسا ہے, ایران کے اندر اس وقت لوگوں کے جذبات کیسے ہیں, اور دونوں سائڈز کے پاس ہتھیاروں کی جو تعداد ہے وہ کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے, اس کی ڈیٹیل سے وہ آگاہ کر رہے تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ جنگی صورتحال یہ ہے تو وہیں پہ ایک سیکٹر ہے جو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, اور وہ ہے ایویشن کا سیکٹر, یعنی کہ ایئر لائنز جو جہاز اڑتے ہیں مختلف ایئر لائنز کے, خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کی جو ایئر لائنز ہیں ان کے اوپر بھی اس کا بہت گہرا اثر ہوا ہے. کئی فلائٹس, کئی ہزاروں کی تعداد میں فلائٹس جو ہیں وہ کینسل ہو چکی ہیں, اور صرف وہ نہیں بلکہ پاکستان کے اوپر بھی جو ہے اس کے اثرات آنا شروع ہو چکے ہیں, کیونکہ بہت سے روٹس جو ہیں وہ یہیں سے مڈل ایسٹ کی طرف جاتے تھے. خاص طور پہ عمرے کا سیزن ہے اور اس کے اندر ماہ رمضان کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب کی جانب جاتے تھے. ایون دو وہاں پہ ابھی یہ فلائٹس کھلی ہوئی ہیں, لیکن تعداد جو ہے ان فلائٹس کی اب بہت کم ہو چکی ہے. مختلف ملکوں کے اندر جو مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھتے ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, وطن واپس آنا چاہتے ہیں. صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا بلکہ پوری دنیا کے اندر کئی لوگ ٹورسٹ ہیں یا بزنس مین ہیں جو کسی سلسلے میں ٹریول کرتے ہوئے ان جگہوں کے اوپر گئے تھے, وہ ابھی تک وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں. ایویشن انڈسٹری کس حد تک اس جنگ کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے, ایک بریک لیں گے اور اسی سلسلے میں ایک سینئر صحافی طاہر عمران میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے جانیں گے کہ کس حد تک اس کی وجہ سے اثر پڑا ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اب بات کریں گے ایئر لائنز کی صورتحال کی. مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی وجہ سے جہاں عالمی منظرنامے میں ہلچل پیدا ہوئی ہے, وہیں عام آدمی کی زندگی پر اس کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں. تیل کی سپلائی کے حوالے سے ہزاروں کلومیٹر دور ممالک نے بھی حکمت عملی بنانی شروع کر دی ہے, اور دیکھا جا رہا ہے کہ اگر تیل کی سپلائی میں رکاوٹ آتی ہے تو نظام زندگی کو کیسے متاثر ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. لیکن ایک شعبہ ایسا ہے جس میں اس جنگی صورتحال کے اثرات فوری طور پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ شعبہ عالمی ہوا بازی کا, اور اس کے اثرات بیرون ملک سفر کرنے والے تمام مسافروں پر واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. خطے کے تقریباً تمام بڑی ایئر لائنز نے آپریشنز یا تو محدود کر دیے ہیں یا مکمل طور پر بند کر دیے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد مشرق وسطیٰ سے منسوخ ہونے والی پروازوں کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر چکی ہے. ایمریٹس ایئر لائنز نے اپنا آپریشن 7 مارچ تک معطل کر دیا ہے. 28 فروری کے بعد سے مشرق وسطیٰ کے لیے یا وہاں سے شیڈیول شدہ 36,000 پروازوں میں سے نصف سے زیادہ منسوخ ہو چکی ہیں, جس کا مطلب تقریباً 44 لاکھ سیٹیں متاثر ہونا ہے. ہزاروں مسافر خطے میں پھنس گئے ہیں اور اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے مہنگی ٹکٹیں خرید رہے ہیں. ناظرین, کورونا میں ہوا بازی کا شعبہ بری طرح متاثر ہوا تھا, جس میں ایئر لائنز پر سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد میں 60% کمی آئی تھی, اور کورونا کے دوران ایئر لائنز کو تقریباً $370 بلین کا نقصان ہوا. پچھلے 4 سال میں ہوا بازی کے شعبے نے سنبھلنا شروع کیا. اب سوال یہ ہے کہ عالمی ایویشن انڈسٹری پر مشرق وسطیٰ کی حالیہ کشیدگی کے کیا اثرات ہیں. پاکستان کا شعبہ ہوا بازی اس بحران سے کس حد تک محفوظ رہ پائے گا. عالمی سطح پر فضائی سفر کی بحالی میں کتنا وقت لگ سکتا ہے. ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر عمران میاں, جو کافی عرصے سے ایویشن انڈسٹری کے ایشوز کے اوپر رپورٹنگ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عمران آپ کا. یہ بتائیے گا کہ حالیہ یہ جو ہم پینک سچویشن دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہوئی ہے, اس کے بعد ابھی تک کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ کیا کوئی پلان بی ترتیب دیا جا رہا ہے, یا اور کیا زندگی واپس آ رہی ہے ایئرپورٹس کے اوپر, یا ابھی بھی کوئی جواب نہیں ہے اس معاملے کا؟ دیکھیں, جو ابھی ریسنٹ چیلنج ہے خاص طور پہ گلف کی ایئر لائنز کو اور گلف جانے والی ایئر لائنز کو, وہ بنیادی طور پہ اس راہداری کا ہے جہاں پہ جو ایکشن ہو رہا ہے سارا, جو کہ گلف آف پرشیا ہے, جو پرشین گلف جس کو کہتے ہیں, کیونکہ تمام تر جو میزائلز فائر ہو رہے ہیں, جو جہاز آ رہے ہیں اٹیک کرنے ایران کے اوپر, اور ایران کے ڈرونز وغیرہ جا رہے ہیں, وہ سارے اس خطے کو کور کر رہے ہیں, جس خطے کے اندر دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائنز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, جیسے قطر ایئر ویز ہے, ایمریٹس ہے, اتحاد ہے, اس کے علاوہ کویت ایئر ویز ہے, اس کے علاوہ آپ کی گلف کی ایئر لائنز ہے جو کہ بحرین کی ایئر لائن ہے.
پھر لو کاسٹ جائنٹس جیسے ایئر عربیہ شارجہ سے ہے یا فلائی دبئی ہے، یہ ساری ایئر لائنس جو تقریباً دنیا کی 10 جو نوٹیبل ایئر لائنس ہیں وہ اس ایریا کے اندر ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ دنیا کی میجورٹی ہوا بازی، جب افغانستان کا مسئلہ ہوا تھا تو ایران کی ہوا بازی ہوائی سپیس کو اوائڈ کر کے وہ خلیج فارس کے اوپر سے گزر کے عراق، اور عراق سے آگے پھر ٹرکی یا دوسری طرف جاتے تھے، یورپ کی طرف جاتے تھے۔ اب آپ کا بنیادی طور پہ وہ سارا کا سارا کوریڈور بند ہو چکا ہوا ہے، تو اس لیے اس کی وجہ سے پہلے دن میں صرف اور صرف پہلے دن $1 بلین یعنی $1 ارب کا نقصان ہوا تھا، جسٹ گلف کی جو ایئر لائنز ہیں اور دوسری ایئر لائنز کو ان سے ریلیٹڈ 22 سے $23 بلین، بعض ایسٹیمیٹس کے مطابق $25 بلین سٹاکس کے اندر جو ویلیو کم ہوئی تھی ایئر لائنز کی۔ اور میں نے کچھ دن پہلے ایسٹیمیٹ کیا تھا، تو اس سے بنیادی طور پہ بچنا جو ہے وہ ایئر لائنز کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ راہداری بند ہو چکی ہے۔ تو لمبا سفر ہے، جہاز لمبے سفر کے لیے اویلیبل ہونا ضروری ہے۔ ایک جہاز جو 3 گھنٹے کی فلائٹ 4 گھنٹے کی فلائٹ کر سکتا تھا، اس کی جگہ پہ بڑا جہاز لگانا پڑا ہے، اس کو فل کرنا بھی مشکل ہے۔ تو بہت سارے کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں جن کا بظاہر کوئی آسان حل نظر نہیں آ رہا۔ لیکن عمران، جس طرح آپ یہ تفصیلات سے آگاہ کریں، اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ جو بیسکلی وہاں کی لوکل ایئر لائنز ہیں، ایمریٹس کی بات کی، اتحاد کی آپ نے بات کی، یا فلائی دبئی کی بات کی، سب سے زیادہ کیا صرف وہی متاثر ہوئے ہیں، یا دیگر جو ایئر لائنز ہیں دیگر ممالک سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی فرق پڑا ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب حج نے سٹارٹ ہونا ہے کچھ عرصے میں اپریل سے، اور عمرے کا پیک سیزن ہے، یعنی رمضان کا آخری حصہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ سارا کا سارا جو کراؤڈ ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس کی افیکٹڈ ہم پاکستان کی ایویشن انڈسٹری بھی ہیویلی افیکٹڈ ہے اس سے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں، یعنی پاکستانی ایئر لائنز سعودی عرب کے لیے تو جا رہی ہیں فلائٹ جدہ وغیرہ کے لیے، لیکن مثلا لیٹ سے ایئر سیال ہے فار ایگزامپل، یا ایئر بلو، ان سب کے پاس وائڈ باڈیز نہیں ہیں، ان کے پاس نیرو باڈی جہاز ہیں۔ اب نیرو باڈی جہاز ایک لمٹ تک، ایک اسپیسیفک لمٹ کے سامان تک جدہ تک جا سکتا ہے، جو بحر ہند والا روٹ لے کے، لیکن پہلے اس کو ایران کی ایئر سپیس کراس کر کے دبئی کے اوپر سے گزر کے وہ چلے جایا کرتے تھے۔ اب ان کو تقریباً آدھے گھنٹے سے 45 منٹ کا ایکسٹرا سفر ہے، اور میں نے یعنی اگر ہم ایسٹیمیٹ اس کی ڈالر میں بات کریں تو اس 1 گھنٹے کے تقریباً ان کو $5,000 سے $6,000 ایکسٹرا دینے پڑیں گے۔ تو پاکستان کی ایویشن انڈسٹری افیکٹڈ ہے، انڈیا کی ایویشن انڈسٹری ہیویلی افیکٹڈ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں میجورٹی لوگ پاکستانی ایئر لائن سے سفر نہیں کرتے، جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایمریٹ سے سفر کرتے ہیں یا دوسری ایئر لائن سے سفر کرتے ہیں۔ تو اب یا تو ان کی ریلائنس 100% جو ہے وہ ٹرکش ایئر لائن کے اوپر ہے، یا ازبکستان یا اس طرف کی ایئر لائنس کے اوپر ہے، کیونکہ دوسری ایئر لائنس تمام کی تمام جو ہیں وہ ان کو نہیں لے جا سکتی۔ یا اس سچویشن میں جو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے وہ عمان ایئر کو ہو رہا ہے، سلام ایئر کو ہو رہا ہے، جن کے پاس ایک یونیک پوزیشن ہے کہ وہ پاکستان سے مسقط یا مسقط اور مسقط سے آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو افیکٹڈ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری ہیویلی ہوئی ہے، پی آئی اے پہ بہت افیکٹ ہوا ہے، ایئر بلو پہ ہوگا، ایئر سیال پہ ہوگا، اور دوسری ایئر لائنس پہ ہوگا، کیونکہ یہ تو فلائی ہی مڈل ایسٹ میں کرتی ہیں، ان کی تو ساری روزی روٹی ہی اس سے چلتی ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ حج عمرہ وغیرہ چل رہا ہے، سعودی عرب کی فلائٹ چل رہی ہے، اگر وہ بھی بند ہو جاتی ہیں اور ایکشن بڑھتا ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈومز ڈے سینیریو ہے پاکستانی ایویشن اور ایئر لائنس کے لیے۔ عمران، جس طرح آپ نے بتایا کہ مڈل ایسٹ کی جو ایئر لائنز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے سب کانٹیننٹ کی ایئر لائنز، آپ نے بھارت اور پاکستان کی آپ نے بات کی، تو اگر اس کا کمپیریزن اگر ہم یورپین ایئر لائنز اور نارتھ امریکن ایئر لائنز کے ساتھ کریں تو کیا ان کو کم نقصان ہوا ہے یا ان کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے اس سارے معاملے سے؟ ان کے بیسکلی نقصان کی 2 سچویشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اب افغانستان کا کوریڈور، پاکستان کا کوریڈور استعمال کر کے وہ اپنی فلائٹس آپریٹ کر رہے ہیں، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ بہت ساری ایئر لائنس کے کوڈ شیئرز ہیں، جیسے مثلا ڈیلٹا ہے، لفتھانزا ہے۔ اب ان یورپ کی اور امریکہ کی بہت ساری ایئر لائنز آسٹریلیا نہیں جاتی، نیوزی لینڈ نہیں جاتی، ساؤتھ ایسٹ ایشیا نہیں جاتی، اور ان کے لیے کنوینئنس تھی کہ وہ یہاں سے دبئی سے کنیکٹ کرتے تھے۔ اب یہ میجر جو کنیکٹنگ کوڈ شیئر فلائٹس ہیں، جیسے اتحاد کے کوڈ شیئر ہیں، ٹرکش کے ہیں، قطر کے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ڈسمینٹل ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اب ہیوی ریلائنس جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہے، اور بہت سارے روٹس پہ فلائٹ ہی نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں آسٹریلیا کا روٹ ہے فار ایگزامپل، اب آسٹریلیا کے روٹ پہ ان تینوں بڑی ایئر لائنز نے، اتحاد، ایمریٹس، گلف، قطر نے تمام صفایا کر دیا تھا، برٹش ایئر ویز کا، کانٹس کا، باقی سب کا، وہ وایا سنگاپور یا ملائیشیا فلائی کرتی تھی، یہ لوگ نان سٹاپ فلائی کرتے تھے۔ اب خاص طور پہ جو یہ والا کنیکشن ہے وہ کمپلیٹلی نہیں تو 80% جو ہے وہ ڈسمینٹل ہو چکا ہوا ہے۔ اس کو صرف فل ان کر لے کہ ٹرکش ایئر لائن ہے یا تھائی ہے یا کیتھی پیسیفک ہے، وہ ساری ایئر لائنز ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یورپین ایئر لائنز کو فار ایسٹرن ایئر لائنز جیسے کیتھی پیسیفک ہے، جاپان ایئر لائنز ہے یا چائنا کی ایئر لائنز ہیں، ان کو ایڈوانٹیج ہے کیونکہ وہ ایک کوریڈور یوز کر سکتے ہیں، اور ان کا براہ راست دبئی یا اس خطے میں جانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو کوڈ شیئر فلائٹس تھیں جن کی کنیکٹیوٹی ایمریٹس وغیرہ کے تھرو تھی،
उनके लिए बहुत बुरी सिचुएशन है और ऑफ कोर्स उनको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, कैंसल टिकट्स की सूरत में, एडजस्टमेंट की सूरत में, कैपेसिटी डेवलपमेंट की सूरत में, वो उनके ऊपर उसका असर होगा। इमरान, आखिरी क्वेश्चन, इस सारे मामले के अंदर ऑब्वियसली दुबई का एयरपोर्ट हो या अबू धाबी का एयरपोर्ट हो या दोहा एयरपोर्ट हो, ये तीनों एयरपोर्ट्स जो हैं वो ट्रांजिट एयरपोर्ट्स के तौर पे जो है वो ज़्यादा जाने जाते थे, ज़ाहिर बात है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के लिए जो है वो बहुत मशहूर थे। और ऑब्वियसली कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त क्या ट्रांजिट एयरपोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को किसी तरह यूटिलाइज कर सकता है, अगर हम इस्लामाबाद या कराची एयरपोर्ट्स की बात करें, क्योंकि माजी में कराची का एयरपोर्ट भी एक ट्रांजिट एयरपोर्ट के तौर पे कंसिडर किया जाता था, तो इज देयर एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एविएशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया, ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा और मैं समझता हूं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहाँ ड्यूटी फ्रीज नहीं है, हमारे यहाँ रेस है कि चाय का कप मिलता है वो हमें 200 या 250 रुपए का, 500 का हो गया होगा शायद, बिस्किट्स मिलते हैं बेकरी के, दैट्स इट, या कोई सैंडविच शॉप्स होंगी। आपको होटल्स चाहिए, आपको नहाने के लिए शावर रूम्स चाहिए, आपको मसाज चेयर्स वगैरह जो लाइन क्यूबिकल्स होते हैं वो चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपको कनेक्टिंग फ्लाइट भी चाहिए। आपकी पीआईए जो है वो सिर्फ और सिर्फ मलेशिया फ्लाई करती है या चाइना में फ्लाई करती है, उसके अलावा वो फार ईस्ट में कहीं फ्लाई नहीं करती। यूरोप वाली साइड पे अप्रैल में इन्होंने यूके के रूट शुरू करने हैं, तो प्रॉब्लम यह है कि ये वो नहीं कर सकते। हालांकि अगर ये करना चाहें मिसाल के तौर पे, तो जो काम ओमान एयर कर रही है, अब ओमान ने अनाउंस किया है कि वो तमाम लोगों को वीजा फैसिलिटेट कर रहे हैं जो जाना चाहते हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत अगर करना चाहती है, लेट्स टॉक अबाउट इट, एक तो ये है कि आप तमाम ट्रांजिट पैसेंजर्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें, पीआईए स्पेशल चार्टर्स की परमिशन लें जैसे उसने कोविड के ज़माने में ली थी, या दूसरी एयरलाइन चार्टर की परमिशन लें और स्पेशल चार्टर्स जो है वो अनाउंस करें पेरिस के लिए, मिलान के लिए, दूसरे लोगों के जो स्ट्रैंडेड लोग हैं। आपको अंदाजा होगा कि लोग $3 लाख दे के सऊदी अरब या ओमान से फ्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए आसान होगा कि वो $10,000 दे के वाया पाकिस्तान फ्लाई करें। और मस्कत से पाकिस्तान फ्लाई करना या सऊदी अरब के जो कनेक्टेड एयरपोर्ट्स हैं जो ओपन है उनसे पाकिस्तान लाना और वहां से लेके जाना पॉसिबल है। दूसरे नंबर पे एक चीज होती है फिफ्थ फ्रीडम राइट। पीआईए अगर मिसाल के तौर पे या पाकिस्तानी एयरलाइंस अगर इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं तो वो सऊदी अरब से आगे के लिए रूट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन उसमें इजाजत होती है कि आप यहाँ से जद्दा जाएं और जद्दा से आप मिलान जाएं, या आप यहाँ से मस्कत जाएं और वहां से, तो अगर एग्रीमेंट्स मौजूद है, अगर नहीं है तो एक इमरजेंसी एग्रीमेंट्स पे कन्विंस किया जा सकता है। तो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी एयरलाइंस के अंदर, पाकिस्तानी सिविल एविएशन के अंदर और हुकूमती स्ट्रक्चर के अंदर इसकी कैपेसिटी नहीं है और ना थिंकिंग है और ना ऐसी क्या कहते हैं ना इंडिविजुअल्स हैं जो इस तरह के ऑपरेशन को पुल ऑफ कर सके। लेकिन पीआईए ऐसा कर चुकी है, अफगानिस्तान के मामले में पीआईए ने किया है, उस मामले में मैं भी इन्वॉल्व रहा हूं। सो करने को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा हुकूमत को स्ट्रेच करना पड़ेगा और इससे हुकूमत आराम से, मैं आपको बता रहा हूं कि $5 से $10 बिलियन ला सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ताहिर इमरान मियाँ, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, हॉलैंड से हमारे साथ मौजूद थे। एविएशन इंडस्ट्री को कितना फ़र्क पड़ा है हालिया जंगी सूरत हाल से, इसका वो तज्जिया दे रहे थे। प्रोग्राम से अब तक इतना ही, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।